अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अब किन चैलेंजेस का सामना है और अब एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। ये जंग अदालत में लड़ी जाएगी, 20 रोज में क्या होने वाला है इसकी तफसील आपके सामने हम आज की इस नशिस्त में रखेंगे। और व्यूअर्स, इमरान खान ने पुलिस के सामने पेश होने से इनकार कर दिया, इसकी बुनियादी क्या वजह बनी, इसकी मुकम्मल तफसील भी आज की इस नशिस्त में शामिल करेंगे। और फिर बिलावल जरदारी के दरमियान मामलात क्या लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जहाज़ पकड़े गए और पाकिस्तान की फ़िज़ाओं को खैर बात कहकर इस वक्त दुबई में डेरे जो हैं वो लगाए गए। किस जो निजी कंपनी का ये जो त्यारा हायर किया गया और किस शख्सियत ने मशवरा दिया है आसिफ अली जरदारी साहब को, ये भी आपको तफसील के साथ आज के इस नशिस्त में बताएंगे। लेकिन फिर सबसे पहले बताएं कि इलेक्शन कमीशन की बदनीयती बहुत वाज़ेह हो चुकी और अब सिर्फ पाकिस्तान में ना आप ये ऐलान करवा दें कि इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। पाकिस्तान में ना मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल के एंकर्स ना आजकल लोगों के दरमियान जा रहे हैं, सर्वेस कर रहे हैं और लोगों से पूछा जा रहा है कि बताओ कि तुम्हारा कल का मुस्तकबिल और तुम्हारे इस कल के मुस्तकबिल का सही हकदार और मुहाफिज कौन है। तो सबका एक ही ऐलान है, एक ही पैगाम है कि इमरान खान। अब इन हालात के अंदर आप इदारों को फिर इस्तेमाल करेंगे, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि इस सोच को दबाने के लिए आपने नताइज को बदलना है। आप इस सोच को नहीं बदल सकते क्योंकि आपके पास जो सेकंड लॉट इस वक्त मौजूद है उसके पास ना कायदाना सलाहियतें हैं और ना ही कोई और सलाहियत है कि वो पाकिस्तान की यूथ के दिल में रहती, बल्कि वो किसी और काम में लगी हुई है। कोई नाराज होकर मुल्क छोड़कर दुबई चला जाता है, कोई नाराज होकर घर में बैठ जाएगा और फिर वो कहेगा कि हम इस गुनाह में शामिल नहीं थे। लेकिन व्यूअर्स, हुआ ये है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करने के लिए हर तरह का हरबा आजमाया जा रहा है। काश आपने ये यूथ को और उनकी जहन साजी के लिए हरबे इस्तेमाल किए होते, लेकिन क्योंकि इन्हें मालूम है कि कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अब इदारों को इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान की अदालतें हैं, पाकिस्तान की जो इलेक्शन कमीशन अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा करता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान पर व्यूअर्स पहले से 200 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए, इसमें कुछ भी नहीं हो सका और कत्ल आपका बलूचिस्तान में होता है, लेकिन इसका इल्ज़ाम इमरान खान पर डाल दिया जाता है। फिर इमरान खान की सारी जमात को तोड़ने के लिए पूरी जमात को जेल में डाल दिया गया। अब भी जब ज़मीनी हकायक मंगवाए गए, सर्वे देखे गए, तो हालात मुख्तलिफ थे। अब इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं और इलेक्शन कमीशन का फैसला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन का वक्त देकर बदनीयती का इजहार किया। उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करवाने में ना बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अब हामिद खान साहब ने यह ऐलान किया है कि जनाब, इन हालात के अंदर लीडरशिप कारकुनान जेल के अंदर हैं, कुछ रूपोश हैं, कुछ भाग रहे हैं, तो हम पार्टी इलेक्शन किस तरह करवा सकते हैं। अब सवाल व्यूअर्स इसके अंदर ये है कि इमरान खान क्या इलेक्शन लड़ेंगे। हामिद खान साहब ये कहते हैं कि तोशाखाना केस में फैसला और सजा दोनों मुअत्तल हैं, ये आपको याद रखना है। अभी सजा इमरान खान की कायम नहीं है, लेकिन इस चीज को इस्तेमाल किया जाएगा इमरान खान के खिलाफ। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी इलेक्शन लड़ाने पर गौर करेंगे, यही बात वकील सलमान अकरम राजा ने भी की और उनके मुताबिक भी पहले कानूनी जो मामलात हैं उसका जायजा लिया जाएगा और फिर फैसला किया जाएगा कि इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं या फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। व्यूअर्स, इस पूरी सूरत हाल में यह भी नुकता आपको याद रखना चाहिए पार्टी की टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर इमरान खान या किसी और को पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन जिनके दस्तखत से टिकट्स जो हैं वो जारी किए जाएंगे, अगर कल को उन्हें डीलिस्ट कर दिया जाता है या मानने से इनकार कर दिया जाता है, तो फिर यह भी मुमकिन है कि एक कमेटी तश्कील दी जाए और आइन में रद्दोबदल करके उसकी कॉपी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाए और फिर एक कमेटी के पास ये इख्तियार मौजूद हो कि वो किस तरह से जो टिकट्स हैं उनके काम को मुकम्मल जो करेगा। व्यूअर्स, दूसरी सूरत में फिर जिस तरह जहांगीर तरीन नाहली की वजह से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के
پیٹرن ان چیف بنے، اسی طرح عمران خان کو بھی پیٹرن ان چیف بنا دیا جائے گا، لیکن پہلے اس سارے معاملے کے قانونی جو نکات ہیں وہ دیکھے جائیں گے۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حامد خان نے اعلان یہ بھی کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کیا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف نے اعلامیے میں لکھا کہ وہ فیصلہ چیلنج کریں گے، اور اگر عدالت میں چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس یہ کیس لگا تو پھر ایک سٹے جو ہے اس کو بھی لینے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ فیصلے آپ محفوظ کر دیتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو پھر آپ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا، اگر الیکشن کمیشن یہ چاہتا تو ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اس فیصلے کو جو انہوں نے محفوظ کیا انٹر پارٹی الیکشن کا، بیرسٹر گوہر سے بات ہوئی، غیر رسمی گفتگو ہوتی ہے، یقین دہانیاں کرائی جاتی ہیں، لیکن ویورز دوسری طرف ان تمام یقین دہانیوں کے باوجود عمران خان اور ان کی پارٹی کے خلاف یہ ساری کی ساری جو ہے وہ کارروائی کی گئی۔ اب جب آپ فیصلے محفوظ کریں گے اور جو انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر بھی جب اسے چیلنج کیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور پھر ایک فیصلہ محفوظ ہو گیا، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 20 دن کا وقت گزرے گا اور اس کے اوپر سیاست کی جائے گی، اور الیکشن کمیشن کہے گا کہ بھائی آپ یہ معاملہ چونکہ ہائی کورٹ میں لے گئے تھے اور وہاں سے ہمیں سٹے بھی نہیں دیا گیا، اور اگر نہیں ملتا تو پھر اس کو یوز کیا جائے گا۔ 20 دن کا وقت گزر گیا اور اب ہم آپ سے بلے کا نشان جو ہے وہ واپس لیں گے۔ لیکن عام طور پہ ویورز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی معاملہ کسی عدالت میں لے کر جائیں اور وہ کنٹروورشل ہو اور اس کے اندر ڈیڈ لائنز بہت قریب ہوں تو فوری طور پر سٹے جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ حامد خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور عامر فاروق صاحب کے پاس جب یہ معاملہ لگے گا تو عین ممکن ہے کہ سٹے جو ہے وہ عمران خان کو فوری طور پر جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ ویورز پاکستان میں ایک تاثر اب عام یہ ہو چکا کہ الیکشن صرف ایک ڈھونگ ہے جو کروایا جائے گا تاکہ نواز شریف کو جس طرح سے اقتدار میں لے کر آنا ہے ہم اس مشن میں کامیاب ہو سکیں۔ پاکستان کے اندر انتخابات کی جو شکل ہے، ادارے کس طرح مدد کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن پاکستان اور پاکستان کی عدالتیں اور پھر نواز شریف صاحب کے دوست، یہ ایک الگ سوال ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک تاثر، ایک پروان چڑھ رہا ہے اور اب الیکشن کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ اور آپ کو ویورز یہ بتا دیں کہ اسد کیسر صاحب نے یہ بات کہی کہ جناب آپ نے اگر یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ ہم نے وزیراعظم نواز شریف کو بنانا ہے، اور جس طرح سے وہ اپنی کمپنی کی جو کمپنی وہ اگلے 5 سال میں چلائیں گے اس کی تشہیر کرتے پھر رہے ہیں مری کے اندر بیٹھ کر، تو پھر ٹھیک ہے آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں اور اس پورے کے معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ ویورز اب تحریک انصاف کو جو انٹرا پارٹی الیکشن میں کچلا گیا اور جو تیاری کی جا رہی ہے، جو پلان بنایا گیا نا، اس کے ساتھ ساتھ ایک سروے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آپ کے سامنے صوبے کے حساب سے پاکستان تحریک انصاف کے کتنے لوگ چھوڑ کر چلے گئے اور ان کا نعم البدل کیا ہوگا اور پھر یہ خلا جو ہے وہ کس طرح پر کیا جائے گا، اس کا ایک جائزہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب تک 230 ممبران جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو وہ خیر باد کہہ دیا ہے، اور جو 230 ممبران کا مطلب ہے جی 42% پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب آپ کو 42% لوگوں کو تحریک انصاف میں انجیکٹ کرنا ہے، ایک نئی ہیرارکی بنانی ہے، ایک نیا جوش اور ولولہ جو ہے ان تمام لوگوں کو ملے گا۔ اور پھر یہ سوال کہ پاکستان تحریک انصاف کے ان حالات کے اندر وکلا کے علاوہ کیا کوئی کھمبا بھی تیار ہوگا جسے الیکشن کے اندر جا کر وہ اپنے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرے، عمران خان کے نام کو استعمال کر کے الیکشن کے اندر اپنی ایک پوزیشن بنا سکے۔ تو یہ بھی ایک سوال پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر کرٹن ریزر جو ہے وہ نہیں دیا، لیکن یہ بات ضرور کہی کہ تقریباً 200 کے قریب لوگوں کو یہ نام جو ہیں فائنل کر لیے گئے ہیں۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے 65 جو سابق ممبران پارٹی کو چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کے بارے میں ایک تذبذب کا شکار وہ تھے، جبکہ 183 سابق ممبران پارٹی نے جو واضح یہ کیا ہے، جو سروے سامنے آیا اس کے مطابق وہ پارٹی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اچھا، پھر اس میں جو 65 افراد ہیں جو 12% بنتے ہیں، ان میں سے 50 سابق ممبران قومی اسمبلی کا تعلق پنجاب، 5 کا تعلق سندھ، جبکہ 10 ممبران کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ پھر تحریک انصاف نے 2018 کے عام انتخابات میں تقریباً 478 قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں حاصل کی تھی۔ ان 478 سیٹوں میں سے 371 ممبران نے قومی اور صوبائی اسمبلی کا براہ راست انتخاب جیت کر کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ جماعت کی 107 مخصوص سیٹیں خواتین اور اقلیتی ممبران نے حاصل کی تھی، اور تحریک انصاف نے
2018 کے انتخابات میں مجموعی طور پر 164 قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کی، جس میں سے غالباً 116 جو تحریک انصاف کے ووٹ پر آئے یعنی ٹکٹ پر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ 7 آزاد ہیں، 5 اقلیتی تھی اور 36 کے قریب خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں۔ تو یہ ٹوٹل نمبر جو ہیں وہ تقریباً 164 کا بنتا ہے، جس کے اوپر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ حکومت کی۔ اگر آپ بلوچستان کی مجموعی طور پر بات کریں تو 3 میں سے 2 سابق قومی اسمبلی کے ممبران نے پارٹی کو خیر باد کہہ دیا ہے، اور صوبے سے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری پارٹی کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں۔ پھر سندھ سے مجموعی طور پر 22 میں سے 15 قومی اسمبلی کے ممبران نے پارٹی کو خیر باد کہا، اور پارٹی کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں ان میں تقریباً 7 لوگ ہیں، سیف الرحمان، عالمگیر، عطا اللہ، آفتاب جہانگیر، نصرت وحید اور غزالہ سیفی جو ہیں ان کے نام شامل ہیں۔ اس سے علاوہ پنجاب بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور پنجاب چونکہ قومی اسمبلی کی سب سے زیادہ نشستیں یہاں پر ہیں، تو 86 میں سے 52 صوبائی اسمبلی کی جو ممبران تھے انہوں نے پارٹی کو خیر باد کہا، اور 8 مخصوص نشستوں پر خواتین اور 1 اقلیتی ممبر جو ہیں اس کے اندر شامل ہے۔ اور ویورز، اس خیبر پختونخوا میں 45 تھی، 15 کے قریب قومی اسمبلی کے جو لوگ ہیں انہوں نے پارٹی کو خیر باد کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں 3 سابق ممبران جو ہیں قومی اسمبلی وہ پارٹی کو اس وقت خیر باد کہہ چکے ہیں۔ بلوچستان میں 2018 کے انتخابات میں 7 ممبران قومی اسمبلی تھے، ان ممبران میں سے 6 براہ راست جو ہیں وہ انتخابات جیت کر آئے، جبکہ اسپیشل کوٹے پر خاتون ممبر اسمبلی پارٹی کا حصہ بنی۔ سندھ کے اندر بھی 2018 میں 30 ممبران صوبائی اسمبلی تھے، ان ممبران میں سے 23 براہ راست جیت کر آئے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک پر آئے، اور پھر نمبرز جو ہیں اب یہ نیچے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ کو یاد رکھنا ہے ایک باقاعدہ طور پر ایک کمپین یہ چل رہی ہے کہ کسی طرح جمعیت علماء اسلام یعنی فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنا اتحاد، جس کا انہوں نے اعلان بھی کیا، نون لیگ کے ساتھ مل کر آئندہ انتخابات میں جائیں گے، اور ان کی نظر یہ لگی ہوئی ہے اس سیٹ کے اوپر، اس صوبے کے اوپر، کہ وزیر اعلیٰ جمعیت علماء اسلام سے ہو یعنی ان کی پارٹی کا ہو، اور پھر وفاق کے اندر اگر سپورٹ چاہیے ہوگی تو وہ نواز شریف کو سپورٹ دیں گے۔ ویورز، آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے، بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ نواز شریف صاحب دوسرے چھوٹے صوبوں میں یا پنجاب کے علاوہ جو ان کی اس وقت کیمپین چلی اس لیے چل رہی ہے کہ وہ ایک مضبوط حکومت بنا سکیں، یعنی ان کے پاس سپورٹ حاصل ہو، اور جو وعدے کیے جائیں وہ تگڑے وعدے ہوں، مضبوط وعدے ہوں، جس کے اوپر یہ پورے کا پورا کھیل جو ہے وہ کھیلا جا سکے۔ اسی لیے خیبر پختونخوا بہت ہی امپورٹنٹ ہو گیا ہے، اور اگر آپ وہاں کے لوگوں سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اتحاد تو آپ نے کر لیا، بالکل ٹھیک ہے، کر لیں، آپ آزاد ہیں، لیکن جو ووٹ بینک ہے وہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ تو خیبر پختونخوا کے اندر دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ لوگوں کو ایک رات پہلے جو گرفتار کر لیا جائے، الیکشن کیمپین نہ چلانی جائے، کوئی بھی الزام لگا کر آپ کسی کو اندر کر دیں تو آپ سے اس وقت کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ بھائی کیا کرو۔ یہاں پہ ججوں کی ہمت نہیں ہو رہی کہ جج بلاتا ہے، پوچھتا ہے کہ یار یہ صرف دفعہ 144 جو ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ نے لگائی، باقی جماعتوں میں دفعہ 144 کا کانسیپٹ جو ہے وہ کیوں نہیں ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ جو پنجاب ہے 179 ممبران صوبائی اسمبلی تھے، ان میں سے 119 سیٹیں پارٹی کی اپنی، جبکہ 23 آزاد، یعنی 119 پیور پاکستان تحریک انصاف کا بندہ جو ہے وہ میدان میں آیا، اور اب مجموعی طور پر 41 مخصوص سیٹیں پارٹی کے حصے میں آئی اس کے بعد، اور ان میں سے 33 سیٹوں پر خواتین، 4 اقلیتی ممبران کی سیٹیں شامل تھیں۔ صوبہ پنجاب سے مجموعی طور پر 179 میں سے 86 صوبائی اسمبلی کے ممبران نے پارٹی جو ہے وہ چھوڑ دی ہے، یہ بہت بڑا نمبر ہے، اور 80 جو نمبر دوسرا ہے اسے دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پر اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کون سی نئی حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں اترتی ہے۔ ویورز، جو ایک انتہائی امپورٹنٹ خبر اس وقت پاکستان کی زینت بن رہی ہے میڈیا کی، وہ ہے آصف علی زرداری اور ان کے بیٹے بلاول زرداری کی لڑائی۔ کچھ دن پہلے بلاول زرداری نے یہ تنقید کی کہ ہمیں بابوں کی سیاست سے اب دور ہو جانا چاہیے، اور ایک دم سے آصف علی زرداری صاحب کی انٹری ہوتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یار باپ باپ ہوتا ہے، تنقید نہ کرو، اور انہوں نے یہ پیغام پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر دیا جب ان سے سوال کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی وہ انڈر ٹریننگ ہے، ابھی ان میں تجربہ نہیں ہے، تجربہ ہو جائے گا۔ آصف علی زرداری صاحب جو ہے نا وہ وقت پر گدھے کو بھی باپ بنانے کا جو فارمولہ ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں، اور مفاہمت اور جس طرح سے ڈیل کرنے کے وہ ماہر ہیں۔ تو وہ جو آپ کہتے تھے نا کہ زرداری سب پر بھاری، تو وہ ڈیل ہے، آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، آپ ڈیول سے بھی ڈیل کر سکتے ہیں، اور آپ نے اس سے پہلے کی بھی،
اور ہوتا بھی رہا. تو آصف علی زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان حالات میں یا اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنگا لے, اور بلاول تم نے یہ جو نعرہ لگا دیا نا تو ہم شاید اس میں مشکل میں آ گئے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بلاول زرداری صاحب انہوں نے جہاز پکڑا اور دبئی روانہ ہوں گے, اور جانے سے پہلے انہوں نے جو تصویر شیئر کی اپنے سوشل میڈیا یعنی ٹویٹر ایکس کے اوپر, اب جو ایکس اس کے اوپر اس تصویر کو ہٹا کر اپنی والدہ کی تصویر جو ان کے سر پر ہاتھ رکھ رہی ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ بلاول یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے لیے میری ماں ہی کافی ہے اور ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, ڈیل شیل کے چکر میں ہم نہیں آتے, تو شاید انہوں نے اپنا یہ ایک پیغام جو ہے وہ دے دیا ہے. ایک اور بھی صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے ان کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ شاید اتفاق نہیں کر رہے, اور نفیسہ شاہ نے بزرگ سیاستدانوں سے متعلق بلاول کے بیان سے اتفاق نہیں کیا, اور ہمیں وہاں پر بھی ایک دراڑ جو ہے وہ ضرور نظر آتی ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ویورز یاد رکھیے گا وہ جماعت ہے جس کی سٹریٹ پاور پنجاب میں نہ ہونے کے برابر ہے. خیبر پختونخوا میں بالکل آپ کو یہ پاور نظر نہیں آئے گی سرے سے بھی. اور پھر بلوچستان کے اندر انہوں نے کیا کیا, ڈیلیں کی, لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش کی. جب آپ کسی کو پارٹی میں شامل کرنے کے لیے گھوڑے دوڑائیں گے نا تو وقت آنے پر وہ گھوڑے بھاگ بھی جاتے ہیں, اور گھوڑے بھاگ گئے, کسی اور طرف چلے گئے, کسی اور نے کنٹرول حاصل کر لیا, تو پیپلز پارٹی کبھی بھی سٹریٹ پاور جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکی. میں آپ کو ایک بات ضرور بتا دوں کہ آج اگر آپ انتخابات فری اینڈ فیئر کروائیں, عمران خان کو ان کے کیسز چلتے رہیں, ٹھیک ہے کیسز ہوئے, آپ ان کو پورا موقع دیں کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں, لیکن عمران خان کو جیل میں رکھ کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دفاع آپ ان انتخابات کا کر سکیں گے اور یہ کہیں گے کہ جناب یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز تھے, تو یاد رکھیے گا یہ دھاندلی کا نعرہ ابھی انتخابات نہیں ہوئے, ابھی سے لگنا جو ہے وہ شروع ہو چکا, اور شاید آپ کے لیے یہ اب اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ اس الیکشن کو اور سلیکشن کے جو ایک اوپر مہر لگ گئی ہے نا کہ یہ الیکشن نہیں بلکہ سلیکشن ہے, اس امپریشن کو کبھی بھی آپ جو ہے وہ زائل کر سکیں. ویورز آپ کو ایک بات میں اور بھی بتا دوں, کیونکہ یہ جو سلیکشن کا معاملہ ہے نا, نواز شریف صاحب کے حوالے سے احسن اقبال صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں, انہوں نے یہ کہہ دیا ہے اور کہ اگلے ہفتے ریلیف مل جائے گا. احسن اقبال صاحب یا تو اللہ کے ولی ہیں یا پھر بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہیں جنہیں ہر چیز پہلے سے معلوم ہو جاتی ہے. دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا, یا تو آپ اللہ کے ولی ہیں یا پھر آپ نے ساز باز کی ہے اور ججوں کے سامنے بٹھا کر آپ نے یہ فیصلہ کروا لی اور آپ کو پتا ہے کہ اس فیصلے میں کیا لکھا ہے اور اس میں نواز شریف کی بے گناہی ہے اور نواز شریف کو مکمل طور پر ریلیف جو ہے مل جائے گا. تو یہ حالات ایک صاف اور شفاف الیکشن کی امید نہیں دے رہے, بلکہ یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ملک میں سلیکشن کی تیاری کا مکمل طور پر انتظام جو ہے کر لیا گیا ہے. ویورز میں آپ کو آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب سے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اٹک پولیس نے تحقیقات کے لیے ایک چٹھی ڈالی اور عمران خان نے اس سے انکار کر دیا ہے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ مجھے بار بار تفتیش کے نام پر تنگ کرتے ہیں نا, اب میں آپ کے چکر میں نہیں آؤں گا. اگر آپ نے تفتیش کرنی ہے میرے وکلا کو بٹھائیں, ان کی موجودگی میں تفتیش جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے ہوگی اور اس کے علاوہ کسی قسم کی تفتیش جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. پاکستان کے اندر نا یہ حالات تھوڑے سی ڈیفرنٹ ہیں. آپ نے اکثر انگریزی فلموں میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی ایف بی آئی ایجنٹ یا پھر کوئی پولیس والا کسی بھی ملزم کو پکڑ کے لاتا ہے تو وہ پہلا سوال یہ رکھتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو اسپیک ٹو مائی لائر. پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہوتا. پولیس آتی ہے, پکڑ کے لے جاتی ہے اور مار مار کے آپ کو ادموا کر دیتی ہے اور پھر آپ فر بولنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں جو وہ آپ سے بلوانا چاہتے ہیں, گلوانا چاہتے ہیں. تو نواز شریف, عمران خان صاحب نے اب انکار کر دیا 9 مئی کے واقعات میں, وہ پولیس کے سامنے پیش نہیں ہوں گے. جیل میں وہ ڈٹ گئے ہیں کہ یار ٹھیک ہے اب جیل میں تو تم نے مجھے بھیج ہی دیا ہے نا, سزا بھی سنا دو, اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہو. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ خان صاحب کو اگر سزا سنا دی گئی تو انتخابات سے دور رکھنے کا یہ ایک واحد طریقہ ہے, لیکن ہم نے پارٹی کی ایک پوزیشن دیکھ بھی لی, لوگ چھوڑ کر گئے. آپ نے یہ تاریخ کو یاد رکھنا ہے, عمران خان کا یہ جو وقت ہے نا بدلے گا, بہت جلدی بدلے گا, اور وہ لوگ جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں نا یہ معافیا مانگ کر واپس آئیں گے. اور میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی جو چھوڑ کر چلے گئے, جنہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی, وہ اندر سے شرمندہ بھی تھے. چھوڑ کر چلے گئے تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ ٹھیک ہے یار ہم پریشر نہیں لے سکتے اور نہ ہی ہمیں اپنے بچوں کو جو کسی خطرے میں ڈالنا ہے, ٹھیک ہے نہیں کر سکتے. لیکن
जो लोग पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टीज में शामिल होकर मुस्कुराते चेहरों से आ रहे हैं ना, वो किस मुंह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आएंगे? ये मेरे लिए हैरानगी की बात है। हमने यहाँ पे राना सनाउल्लाह को देखा, माजी में उन्होंने मरीम के हवाले से क्या बातें कही, आज वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं और भरपूर तरीके से हिस्सा हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं। तो इन ये जो लीडर्स हैं इन्होंने भी ये बातें भूली। हाँ, एक नुकसान हो रहा है, खान साहब का जो एक मरूसी, चूंकि हम मरूसी सेटअप में रहते हैं ना, क्योंकि मरूसियत से हमेशा वो भागे, मरूसियत के खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की। यहाँ पर कोई बहन, कोई भाई, कोई बेटा, कोई बेटी मौजूद नहीं है जो उनकी इस सियासत को आगे लेकर चले कि खान साहब को पकड़ लिया, कोई बात नहीं, बेटा जो वो लीड करेगा, और उसका उन्हें पाकिस्तान के हालात के अंदर नुकसान हो रहा है। गो कि मैं मरूसियत के खिलाफ हूँ, लेकिन मौजूदा सियासी सेटअप के अंदर ये नुकसान उनको भी होगा, उनकी पार्टी को भी होगा। लेकिन व्यूअर्स, जो मर्जी कर लें, ये सिलेक्शन की तैयारी मुकम्मल कर लें, नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान डिक्लेयर कर दें, बल्कि सुपर वज़ीर-ए-आज़म बना दें, ये हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। क्योंकि वो हुकूमतें जो मफादात पर खड़ी हों और लोगों को मनाने समझाने पर लगी रहें, तो उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत क्या खाक करनी है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।